औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुमताज़ साहब, बहुत शुक्रिया तमाम अहबाब का मुझे तीसरी चौथी मरतबा इज़्ज़त अफ़ज़ाई बख्शने का। आज का जो मौजू है वो है द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, जो अल्लामा इकबाल के खुतबात का नाम है, उसके दूसरे खुतबे का खुलासा। अ फिलोसॉफिकल टेस्ट ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, दूसरे खुतबे का ये नाम है। अ फिलोसॉफिकल टेस्ट ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, ये तर्जमा सैयद नज़ीर नियाज़ी का जो है उसके मुताबिक इस बाब का नाम है मजहबी मुशाहिदात का फ़लसफ़ियाना मेयार, रिलीजियस एक्सपीरियंस। इसके ऊपर इस पर जो पिछले 2 लेक्चर्स हैं उनमें बात हुई थी कि रिलीजियस एक्सपीरियंस कहते किसको हैं, और ये एक किस्म की सूफियाना वारदात या एक किस्म की वही और अक्ल का जो मवाजना चलता रहता है हमेशा से मज़हब और साइंस और इनके दरमियान, ये उस नौबत पर जाकर समझी जाने वाली बात है, क्योंकि इसमें वही जो है ख़ास तौर पे उसकी नेचर, उसके स्ट्रक्चर, उसकी साख्त और उसके इम्कानात पर इस चैप्टर में बात की गई है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चैप्टर जो है वो बुनियादी तौर पे 3 हिस्सों में तकसीम है। दूसरा बाब, पहला हिस्सा मुख्तसर है और उसमें रद्द किया गया है फ़लसफ़ियाना दलाइल का, जो वजूद खुदा पर अल्लामा इकबाल ने खुद नहीं दिए, जिनके जवाब दिए हैं और रद्द किया है। फ़लसफ़ियों के मशहूर दलाइल, जिनमें 3 दलीलें जो है उनको मेजर समझा जाता है, बिग उनकी वैल्यू है, सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, क्योंकि वो सदियों पर मुहित हैं और मुख्तलिफ फ़लसफ़ियों ने उनको बार बार दोहराया है। उन 3 दलीलों को शुरू में दिया है अल्लामा इकबाल ने, और वन आफ्टर द अदर उनको रिजेक्ट किया है। और ये इमाम गजाली और कांट की ज़बान के साथ हाँ मिलाई है कि अक्ल जो है वो नारसा है मेटाफिज़िक्स को अप्रोच करने के हवाले से। अक्ल जो है वो मेटाफिज़िक्स को अप्रोच नहीं कर सकती, उसमें हाँ मिलाई। फिर मैं बात करूँगा, और मुझे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अल्लामा इकबाल के एतराज़ात के हवाले से उनका भी मैं जिक्र करूँगा। दूसरा हिस्सा जो इसका है उसमें अल्लामा इकबाल ने साइंस, नफ्सियात और हयातियात, साइंस, हयातियात और नफ्सियात, इस तरतीब के साथ फिज़िक्स, तिबियात, हयातियात और नफ्सियात, इस तरतीब के साथ उलूम जो हैं, जो शाखें हैं हमारे कॉन्क्रीट नॉलेज की, जो शाखें हैं जो हमें कॉन्क्रीट, एक तरह से फिज़िक्स भी कॉन्क्रीट है और हयातियात भी कॉन्क्रीट है, अगरचे साइकोलॉजी अभी कॉन्क्रीट पूरी तरह से नहीं है, लेकिन उसको भी बहरहाल बड़े बड़े पेपर्स की सपोर्ट हासिल है। और इसलिए तीनों जो साइंस के नॉलेज हैं इनको अलग तरतीब अल्लामा इकबाल ने क्रिटिसाइज़ किया है। क्रिटिसाइज इस हवाले से किया है कि ये नॉलेज अगर ये राय देंगे कि वही कोई मानी नहीं रखती या ऐसा कोई इल्म नहीं हो सकता, तो ये राय मानी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि नॉलेज की ये तीनों किस्में जो हैं उनका ये डोमेन नहीं है। और इसी तरह से एक ऐसा जुमला भी अल्लामा इकबाल ने वहाँ लिखा है जो बहुत दिलचस्प है। उन्होंने लिखा है कि ये उलूम फितरत जो हैं, अपना ख्याल लिखा है, किसी का हवाला नहीं है, ये उलूम व फितरत जो है ये मेरी नज़र में, अल्लामा इकबाल ने ये अल्फाज लिखे, ये मेरी नज़र में ज़ागो ज़गन की तरह से है। ज़ागो ज़गन कहते हैं कव्वों और चीलों को। चीलें और कव्वे क्या करते हैं कि मुर्दा लाश को वो नोच नोच के कोई कहीं से टुकड़े तोड़ते हैं। तो ये ज़ागो ज़गन की तरह से हैं उलूम फितरत, जो फितरत के मुर्दा जिस्म को मुख्तलिफ हिस्सों से नोचते और जिसके हिस्से में जो कुछ आता है वो लेकर चले जाते हैं। ये अल्लामा इकबाल ने इतना शदीद तनकीदी रवैया इन तीनों उलूम के हवाले से रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इन तीनों उलूम के खिलाफ कोई बात लिखी गई है, इनको बड़ा सराहा है, लेकिन इनको इजाज़त नहीं दी कि ये उलूम, क्योंकि दरअसल बुनियादी तौर पे इस दूसरे हिस्से का जिसमें मैंने तफसीली जिक्र करना है, इसका मकसद ये है कि अल्लामा इकबाल मेकानियात से निकालना चाहते हैं हयातियात को, क्योंकि जो मादियत थी उसने बिल आखिर ये नज़रिया अख्तियार कर लिया था कि अक्ल भी मादे की तरक्की याफ्ता शक्ल है, और इसलिए वजदान या वही कोई मानी नहीं रखती, क्योंकि वो एक वाहमा है, एक तवहुम है, और इंसान के दौरे जहालत की वो कोई यादगारें हैं। इसलिए अगर जो आखिरी और हतमी अथेंटिक चीज़ है वो अक्ल है, और अक्ल जो है ये मादियत में, और अक्ल जो है वो खुद मादे की तरक्की याफ्ता शक्ल है। ये था साइंस की तरफ से इख्तियार
کر لیا جانے والا آخری نظریہ جس کے آثار ابھی تک بھی سب سے زیادہ موجود ہیں، اور اس نظریے کو غلط قرار دینے کے لیے کہ یہ درست نہیں ہے دوسرا حصہ اس باب کا علامہ اقبال نے لکھا ہے۔ اور اس باب کا جو تیسرا حصہ ہے وہ وہی کے حوالے سے ہے کہ اس میں جس میں خاص طور پہ جب ہم ترتیب سے دیکھیں گے کہ طبیعیات، پھر حیاتیات، اور پھر نفسیات کو اٹیچ کیا آخری حصے کے ساتھ کہ شعور جو ہے وہ بالا تر شعور کون سا ہے، اور کس طرح سے بالا تر شعور کو علامہ اقبال نے زمان خالص یا پیور ٹائم میں ایگزسٹ کرنے والی اینٹیٹی بتایا ہے، اور کس طرح اس کو جدا کیا ہے اس شعور سے جو مادی دنیا میں رہنے کا عادی ہے۔ تو یہ 3 حصے اس چیپٹر کے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے پوری بک میں، پورے خطبات میں، کیونکہ اسی کی بیس پر پہلا چیپٹر بھی لکھا گیا ہے جس میں تعارف کروایا گیا ہے کہ علم بالوحی ہوتا کیا ہے۔ پھر اسی چیپٹر میں پہلے وحی کا ٹیسٹ ہے، پہلے چیپٹر کا ٹیسٹ ہے کہ کیا جو پہلے بات کہی گئی ہے کہ یہ ہوتا ہے علم وحی، کیا وہ اس میں فلسافیکل ٹیسٹ سے پوری اترتی ہے اور گزرتی ہے۔ اور پھر آخری جو چیپٹر ہیں 7 چیپٹرز کی کتاب ہے، وہ بھی اس چیپٹر کی بیس پہ لکھے گئے ہیں کہ جو تھیری اس میں زمانے کی، ٹائم کی، اور جو تھیری اس میں اسپیس کی، مکان کی علامہ اقبال نے مقرر کر دی ہے، فائنل کر دی ہے، اسی کو بنیاد بنا کے تقدیر اور خودی اور عبادات اور اسلام کا امکان تک اور اجتہاد سارا۔ تو یہ چیپٹر جو ہے اس کو میں کہا کرتا ہوں یہ دل ہے خطبات اقبال کا، فلسفیانہ معیار والا جو دوسرا چیپٹر ہے یہ خطبات اقبال کا دل ہے۔ تو اس چیپٹر کو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو علامہ اقبال نے ادلہ ثلاثہ کہتے ہیں اسے، 3 دلائل، 3 آرگومنٹس، ویسے تو فلسفے کے بہت سے آرگومنٹس ہیں وجود خدا پر کہ خدا ہے، اور فلسفیوں نے اس پہ پھر دلائل دی، وہ بہت سے ہیں، ان میں 3 مشہور ہیں، اور یہ پلیٹو کے زمانے سے ہی مختلف شکلیں بدل کے چلتے آ رہے ہیں۔ اور یہ جو ڈیکارٹ ہے جس کو ہم رینے ڈیکارٹ کہتے ہیں، فادر آف ماڈرن ویسٹرن فلسفی، تو میں کر رہا تھا کہ وہ 3 دلائل جو ہیں وہ ان میں سے علامہ اقبال نے لیے ہیں، کیونکہ سارے تو نہیں لیے جا سکتے تھے اور ان کا رد کیا ہے، تو میں وہ نمبر وار آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 3 دلائل ہیں فلسفے کے مشہور۔ پہلے کو کہتے ہیں دلیل کونی، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کاسمولوجیکل آرگومنٹ، دوسرا ہے ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ، اور تیسرا ہے آنٹولوجیکل آرگومنٹ۔ پہلا ہے کاسمولوجیکل آرگومنٹ یعنی دلیل کونی، دوسرا ہے ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ یعنی دلیل غائی، اور یہ نذیر نیازی کا ترجمہ ہے دلیل کونی و دلیل غائی، اور تیسرا ہے آنٹولوجیکل آرگومنٹ یعنی دلیل وجودی۔ کاسمولوجیکل آرگومنٹ یہ ہے کہ ہر چیز، دنیا کا جو سلسلہ چل رہا ہے کائنات کا، وہ علت و معلول کی بنیاد پہ چل رہا ہے، کاز کے بغیر کوئی ایفیکٹ نہیں ہو سکتا، اور کوئی ایفیکٹ ایسا نہیں ہے جس کے پیچھے کوئی کاز نہ ہو۔ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لائٹ جل رہی ہے، دنیا چل رہی ہے، سارا کاز اینڈ ایفیکٹ کا ایک ریلیشن ہے، اور کچھ سیٹ ہوتا ہے پیچھے، ایک پورا کچھ سیٹ ہوتا ہے، ریئل نمبرز میں ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں پیچھے پورا، جو کہ آنے والی کسی ایک علت کی وجہ بنتا ہے، اور وہ پورا سیٹ اگر ایکسپلور کیا جائے تو وہ خود ایفیکٹس ہوتے ہیں، وہ خود علتیں ہوتی ہیں، اور ان معلول ہوتے ہیں، اور ان کے اپنے پیچھے بھی علتیں موجود ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس سیریز کو یعنی علت و معلول کے اس سلسلے میں پیچھے سے پیچھے زنجیر کی تمام کڑیوں کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے چلے جائیں تو بالآخر علت العلل، جس کو فلسفے والوں نے نام دیا ہے فرسٹ کاز، اور بہترین اس کا معروف نام ہے پرائم موور۔ علت العلل کا ترجمہ انگریزی میں ہے پرائم موور۔ تو وہ جو ہے نا، وہ کاز خود بغیر کسی علت کے ہے، بغیر کسی کاز کے ہے، وہ کسی کاز کا ایفیکٹ نہیں ہے، یہاں پہ یہ فرض کر لیا گیا ہے۔ ارسطوٹل کے زمانے سے یہ آرگومنٹ چلا آ رہا ہے، اور ہمیشہ اس پہ آبجیکشن وہی ہوا ہے جو اقبال نے کیا ہے، اور وہ آبجیکشن یہ ہے کہ یہ کیسی کاز ہے خدا کے وجود پر جو اپنے ہی پرنسپل کو خود وائلیٹ کرتی ہے آخر میں جا کے۔ اگر یہ کاز ہے، اگر یہ ایک پرنسپل ہے کہ ہر علت ایک معلول پیدا کر سکتی ہے، اور ہر معلول کی کوئی علت ہوتی ہے، ہر ایفیکٹ کسی کاز سے آ رہا ہے، اگر یہ پرنسپل ہے تو why now you are violating this principle in the beginning؟
کہ جب آپ شروع میں آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہاں پہ ایک کاز ہے، وہ ون اینڈ سنگل کاز ہے، وہ اسٹاپ ڈیک، اور وہ خود غیر متحرک ہے اور وہاں سے حرکت کا آغاز ہو رہا ہے. تو یہ علامہ اقبال کا اس پہ آبجیکشن ہے جو ویلڈ ہے، اور یہی آبجیکشن شروع سے اس کاز پہ چلا آتا ہے. دوسری یوں سمجھ لیں کہ علامہ نے اس کو برائے نام ہی آبجیکشن اس پر کیا ہے کہ آلریڈی کاز اپنے پرنسپل سے خود ہی ڈیمالش ہو جاتی ہے. اور آپ کو تحافت الفلاسفہ اور دی کریٹیک آف پیور ریزن جو ہے، یعنی کانٹ کی کتاب اور غزالی کی کتاب یاد ہوگی. اس کا بھی بنیادی مقدمہ یہی ہے کہ جتنے فلسفیوں نے دلائل دیے ہیں وجود خدا پر یا دیگر مابعد طبیعتی عقائد پر، وہ سارے کے سارے غلط ہیں. یعنی ان دو کتابوں کا بھی وہ سارے کے سارے بے بنیاد ہیں اور لاجیکل نہیں ہیں. ان دو کتابوں کا بھی جو بہت بڑی قد کی کتابیں ہیں، مقصد یہی تھا. تو یہ وہی چیز کر رہے ہیں علامہ صاحب اس خطبے کے پہلے حصے میں. دوسرا علامہ اقبال کی جو دوسری دلیل ہے ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ، جس کو ہم کہتے ہیں دلیل غائب. یعنی پتہ چلتا ہے چیزوں کو دیکھ کے کہ کوئی غایت ہے ان میں، کوئی مقصد ہے ان میں، کوئی پرپز ہے ان میں، کوئی ریزن ہے ان کے ہونے کی. مثلاً پھلدار پودوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھل بناتے ہیں، اپنا پیدا کرتے ہیں تو وہ میٹھا ہے. What is the logic behind this sweetness and this deliciousness؟ کیا لاجک ہے؟ اس کو عقل تو ملی بھی نہیں ہے درخت کو، ہم جانتے ہیں. تو اس نے کیسے اس کو میٹھا کر دیا تاکہ کھانے والے جانوروں کو یا انسانوں کو اس سے لذت آئے، اور وہ اس کو خود سے اگانا چاہیں آئندہ تاکہ وہ اپنی نسل کو باقی رکھ سکے. اگر یہ محض ایولیوشنری پروسیس ہے تو بڑا امیزنگ ہے کہ اس نے پھل نے اپنے آپ کو میٹھا کیا ہے. اسی طرح سے اور بہت سے ایسے جو آپ کہتے ہیں کلک بیٹس ہیں، جن کی بنا پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ غایت موجود ہے، اور اسی کو آرگومنٹ آف ڈیزائن بھی کہا جاتا ہے. علامہ اقبال نے اس آرگومنٹ کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ رد کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے فقط ایک کریٹر کا ماننا لازم آتا ہے، لیکن کسی حی و قیوم ہستی کا ماننا لازم نہیں آتا. علامہ اقبال کا یہ جواب بھی درست ہے، لیکن اس میں علامہ اقبال نے جتنا حصہ تسلیم کیا ہے کہ اس میں ایک کریٹر کا ماننا لازم آتا ہے، وہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آرگومنٹ آف ڈیزائن جو ہے وہ آج کے دور میں فی زمانہ اس وقت واحد ایسا آرگومنٹ ہے جس نے بابائے دہریت جدید رچرڈ ڈاکنز کو اس آرگومنٹ نے 3-4 بار جو ہے بلاکڈ لگایا ہے. ابھی بھی آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں تو آپ کو وہ ایک چھوٹا سا پیس ٹکڑا مل جائے گا ویڈیو کا، جس میں ایک معروف اینکر ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان سے 2-4 جملوں میں یہ بات پوچھتے ہیں کہ آپ آرگومنٹ آف ڈیزائن مانتے ہیں کہ کوئی خالق ہے جس میں یہ چیزوں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اس میں ڈیزائن پایا جاتا ہے، اس کو فائن ٹیوننگ کا نظریہ بھی کہتے ہیں. تو یہ وہ ان سے سوال کرتے ہیں. تو وہ پہلے تو انکار کرتا ہے رچرڈ ڈاکنز، پھر وہ اس سوال کو بدل دیتا ہے اور اس سوال کو موجودہ سائنس کی میکینکس میں بنا کر ایک نئے طریقے سے ان کے سامنے پیش کرتا ہے. وہ اینکر کہتا ہے چیلنج خدا کو نکال دیں، کوئی ایسا سیارہ ہے، پلانٹ ہے، جس پہ ہم جیسے انسان ہم سے پہلے پیدا ہو گئے، بہت عاقل، بہت زیادہ ذہین. اور جس طرح نیل ڈی گراس ٹائسن کو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک سٹیپ بھی کسی اور پلانٹ کی مخلوق ہم سے آگے ہوئی تو وہ ایک سٹیپ آگے ہونا اتنا فرق ہے جتنا ایک سٹیپ ہم سے پیچھے جو مخلوق ہے یعنی بندر، ان کا اور ہمارا فرق ہے. تو ایک سٹیپ ایک آگے ہونے سے کوئی اور مخلوق اتنی آگے جا سکتی ہے، تو اگر کئی سٹیپ آگے ہوئی تو پھر دے آر لائک گاڈز. بہرحال وہ اس سے سوال کرتا ہے وہ اینکر کہ اگر کسی خدا کو چھوڑ دیں، اگر کسی اور پلانٹ پر ایک ایسی مخلوق ہے جیسے ہم ہیں اور وہ ہم سے ایڈوانس ہے، اور وہ فائنلی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہمیں اور پلانٹ ڈھونڈنے چاہیے جہاں لائف کریٹ کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہم بھی تو ڈھونڈ رہے ہیں اور دلیل مضبوط ہے، ہم بھی تو ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہیں. ہم نے ابھی جیمز ویب جو بھیجی ہے وہ اسی مقصد کے لیے گئی ہے کہ ہم ایسے پلانٹ ڈھونڈیں جہاں پہ زندگی پاسبل ہو سکتی ہے. تو وہ سوال کرتا ہے کہ انہوں نے ڈھونڈا اور پھر جو ملے ایسے پلانٹ جہاں پہ زندگی آباد ہو سکتی ہے وہاں ڈیزائن کیا، سیڈنگ کی. شروع دن سے انہیں معلوم تھا کہ بالآخر انسان ہی پیدا ہوگا، لیکن بیکٹیریا سے سمندروں کے نیچے زندگی کا آغاز انہوں نے کیا. اور وہ اگر ڈیزائنر کے طور پہ قبول کر لیں آپ کہ وہ ہے انسانوں جیسے ہم سے ایڈوانس، لیکن کسی اور پلانٹ سے آ کے یہاں بیج بو گئے ہیں، تو کیا ایسا ڈیزائنر تم مانو گے؟ رچرڈ ڈاکنز سے وہ سوال کرتا ہے. تو رچرڈ ڈاکنز گڑبڑا جاتا ہے اور پھر کہتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ایسا ڈیزائنر ماننے سے،
ساتھ ہی وہ یہ جملہ ایڈ کرتا ہے بشرطے کہ اس پلانٹ پر لائف جو ہے وہ ڈاروینین مین سے پیدا ہوئی ہو تو۔ چلیں جی، یعنی ڈاروینین مین سے مراد یہ ہے کہ چونکہ وہ ڈارونسٹ ہے تو وہ کہتا ہے ڈاروینین مین سے اگر وہاں اس طریقے سے اگر اس پلانٹ پہ لائف پیدا ہوئی ہو تو پھر مجھے ڈیزائنر کو ایکسیپٹ کرنے میں آبجیکشن نہیں ہے۔ ویری گڈ، یعنی یہ واحد اتنا حد تک تسلیم کر لینا کہ آرگومنٹ آف ڈیزائن میں کچھ جان ہے۔ اور میں نے ایک بار یہی لیکچر دیا تھا سائنس اینڈ قرآن فورم پر، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، اور اس کا عنوان تھا اینتھروپک پرنسپل، یعنی فزکس میں باقاعدہ ایک پرنسپل ہے جو اس بنیاد جو یہ مہیا کرتا ہے بنیاد ہمیں یقین کرنے کی کہ آرگومنٹ آف ڈیزائن ہی درست ہے، کیونکہ اس اینتھروپک پرنسپل میں نے پورا 1.5-2 گھنٹہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی مختلف ان سے واقعات سے، دلائل سے، کہ یہ جو ہماری زندگی ہے اور خاص طور پہ انسانی زندگی ہے، اینتھرو کا میننگ ہی ہیومن ہوتا ہے، اور یہ فزکس کا پرنسپل ہے اینتھروپک پرنسپل، جو یہ کہتا ہے کہ ڈفرینٹ ویلیوز آف ڈفرینٹ کانسٹنٹس ایسی ایگزیکٹ کیوں ہیں اور اتنی ایکوریٹ کیوں ہیں، جیسے لیمڈا، بگ لیمڈا ہے یا جیسے بگ جی ہے، تو ان ویلیوز کی بنا پر وہ ایک نظریہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اینتھروپک پرنسپل۔ تو اس لیے علامہ اقبال نے جس حد تک اس کو تسلیم کیا ہے کہ آرگومنٹ آف ڈیزائن جو کریٹر کے حوالے سے ہے، وہ ان کا الفاظ ہے علامہ اقبال کے کہ اس سے ایک کریٹر کا ماننا لازم آتا ہے، لیکن اس سے حی و قیوم خدا ثابت نہیں ہوتا، بجا ہے تو یہ ایک صفت خدا کی جس کو ہم کہتے ہیں خلاق ہے یا خالق ہے یا صانع ہے، وہ صفت سے انکار نہیں کیا ایٹ لیسٹ علامہ اقبال نے، اور پوری طرح غزالی اور پوری طرح کانٹ کا ساتھ نہیں دیا۔ تیسرا آرگومنٹ جو دلیل وجودی ہے، دلیل وجودی یہ ہے، اور یہ بہت انٹرسٹنگ دلیل ہے، ان پچھلی 2 دلیلوں کے مقابلے میں یہ زیادہ فلسافیکل ہے، لیکن اس کے اندر جو ایک انٹولوجی پائی جاتی ہے وہ بڑی اپیلنگ ہے۔ اس دلیل پہ سب سے زیادہ کام فادر آف ماڈرن ویسٹرن فلسفی ڈیکارٹ کا ہے، رینے ڈیکارٹ کا ہے، اگرچہ بہت پرانی دلیل ہے اور یونانیوں کے زمانے سے یہ بھی چلی آ رہی ہے، لیکن اس کی پیور موڈیفائڈ اور لیٹسٹ موڈیفائڈ فارم، لیٹسٹ تو نہیں کہنا چاہیے، اس کے بعد بھی ہیں، پیور موڈیفائڈ فارم جو ہے اس کی وہ ڈیکارٹ نے دی ہے۔ اور وہ کیا دلیل ہے؟ وہ یہ دلیل ہے کہ ہمارے ذہن میں کوئی ایسا خیال، تصور، کانسیپٹ، تصور نہیں ہے جس کا لنک آؤٹر ریالٹی کے ساتھ نہ ہو، اور پاسبل بھی نہیں ہے۔ ڈیکارٹ کے بعد برکلے آیا، اور برکلے کے بعد ڈیوڈ ہیوم آیا، اور ڈیوڈ ہیوم نے اس کا بڑا تیا پانچا کیا ہے اس آرگومنٹ کا، اور اس نے بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی ایسا کانسیپٹ جو ایبسٹریکٹ ہے وہ بھی دراصل دماغ کا ہی بنایا ہوا ہے، لیکن فی الحال دلیل ڈیکارٹ کی زبان میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور علامہ اقبال نے بھی ڈیکارٹ کا ہی نام لکھا ہے اس میں۔ تو ڈیکارٹ نے یہ کہا ہے کہ کوئی ایسا خیال ہمارے ذہن میں نہیں ہے، کوئی ایسا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں نہیں ہے، اور نہ ہی ہو سکتا ہے، جس کا تعلق بیرونی دنیا کے ساتھ، آؤٹر ورلڈ کے ساتھ نہ ہو۔ اگر بیرونی دنیا میں کوئی آبجیکٹ نہیں ہے تو اس کا خیال بھی ہمارے پاس نہیں ہے، اور جو ایبسٹریکٹ خیالات ہمارے پاس موجود ہیں، جیسے خدا کا تصور ہے یا کچھ اور اس طرح کے آئیڈیاز ہمارے پاس موجود ہیں، وہ بیرونی دنیا میں نظر تو نہیں آتے، لیکن چونکہ یہ ایک بیس ہے کہ ہر خیال جو ہمارے پاس ہے وہ دراصل بیرونی دنیا سے ہی آیا ہے، اس لیے ان کو بیرونی دنیا میں ڈھونڈنا چاہیے، وہ خیالات، وہ تصورات اور وہ کنسیپٹس جو ہمارے ذہن میں موجود ہیں لیکن بیرونی دنیا میں نہیں ہیں، یعنی اس کو کہتے ہیں واجب الوجود کا تصور پرانی اسلامک فلسفی کی زبان میں۔ ایک ہوتا ہے ممکن الوجود، ایک ہوتا ہے واجب الوجود، کہ ایک کنسیپٹ ہے جس کا وجود واجب ہو جاتا ہے۔ واجب الوجود تصور ہے یہ کہ اس وجود کا ہمارے ذہن میں تصور موجود ہے، اور وہ باہر کی دنیا میں نہیں ہے، خدا تو وہ باہر کی دنیا میں نہیں ہے، تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ نہ ہو، ضرور باہر کی دنیا میں ہوگا، تلاش کرنا ہمارا کام۔ یہ دلیل وجودی ہے، اس پہ علامہ اقبال نے بڑا
سخت قسم کا اس پہ اعتراض کیا ہے، اور اس پہ کانٹ کا بھی بڑا سخت قسم کا اعتراض موجود ہے، وہ بھی علامہ اقبال نے کوٹ کیا ہے اپنے اعتراض کو کے حق میں، اور اس پر بنتا بھی اس کم از کم اس حصے پر دلیل کے پر بنتا بھی اتنا ہی سخت ہی اعتراض ہے۔ وہ اس لیے کہ لاجک ایک مضمون کا نام ہے، ڈسپلن ہے، پورا فلسفی کی ایک برانچ ہے پوری، اور اس کے بالکل شروع میں بنیادیات میں یہ بات موجود ہے کہ ایک فیلسی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیٹیشیو پرنسپائی، یہ جرمن زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بیگنگ دا کوسچن۔ بیگنگ دا کوسچن یعنی آپ ایک ایسا آرگومنٹ پیش کریں جو آرگومنٹ اٹ سیلف ایک سوال کی بھیک مانگ رہا ہو، بیگنگ دا کوسچن۔ اس کی ایک اور فارم ہے اسی آرگومنٹ کے فیلسی کی، جس کو ہم کہتے ہیں ایگزسٹینشیل فیلسی، یعنی جب ہم آپ سے کہیں، میں آپ سے کہوں کہ آپ اور میں بحث کریں، آپ کہیں کہ جاپان کا جو صدر ہے وہ مطلب وہ بالوں والا ہے، اور میں کہوں کہ جاپان کا جو صدر ہے وہ گنجا ہے، اور ہم دونوں مسلسل بحث کرتے چلے جائیں، اور بعد میں پتہ چلے کہ جاپان میں صدارتی نظام نہیں ہوتا اور وہاں پہ صدر نہیں ہوتا، یا ہم کہیں فرانس کا بادشاہ جو ہے وہ فلاں کپڑے پہنتا ہے اور آپ کہیں وہ فلاں کپڑے پہنتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ ہمیں پتہ چلے کہ فرانس میں بادشاہ نہیں ہوتا۔ ایگزسٹینشیل فیلسی یعنی وہ چیز موجود نہیں ہے جس چیز کو زیر بحث لایا جائے، اس کو عربی میں کہتے ہیں ایگزسٹینشیل فیلسی کو تو نہیں، اس کو تو مغالطہ وجود ہی کہتے ہیں عربی میں، لیکن اس کا پہلا حصہ جو ایگزسٹینشیل فیلسی کا میں نے پیٹیشیو پرنسپائی کی شکل میں بتایا ہے، بیگنگ دا کوسچن کی شکل میں بتایا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں مصادرہ علی المطلوب، مطلوب پر پہلے ہی مصادرہ کر لینا۔ مصادرہ علی المطلوب کہہ کر علامہ اقبال نے اس دلیل کو رد کیا ہے۔ کانٹ کا جو آرگومنٹ انہوں نے دیا ہے ساتھ میں کہ کانٹ اس دلیل وجودی کو رد کرتا ہے کہ آپ پہلے سے ہی فرض کر رہے ہیں ایک چیز جو ہے نہیں، جیسے یونیکارن کو فرض کر لینا کہ ایک سینگ والا گھوڑا ہوتا ہے، وہ ہے ہی نہیں، پھر اس کے اوپر بحث کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح کی جو کانٹ کیا اس آرگومنٹ پہ، کیونکہ غزالی کے بعد کانٹ ہے جس نے سب سے زیادہ یہ آرگومنٹ، یہ دلائل اٹھائے ہیں، یہ اعتراضات اٹھائے ہیں، تو کانٹ کا آرگومنٹ علامہ اقبال نے وہاں دیا ہے، اور وہ آرگومنٹ یہ ہے، کانٹ نے کہا ہے کہ ایسا سوچنے سے کہ میری جیب میں $300 ہیں، میری جیب میں $300 آ تو نہیں جائیں گے، یہ کانٹ کا باقاعدہ کوٹ کیا ہے علامہ اقبال نے پیس۔ میرا ایک لیکچر یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے وہ انگلش میں، وہ صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب نے انتظام کیا تھا، اور کچھ ان کا مقصد یہی تھا کہ انگلش میں تقریب رکھی جائے، اس میں نے اس پر ڈیٹیل سے بات کی ہے، اگر آپ اس لیکچر کے بعد اس کو سرچ کر لیں تو وہ آپ کو مل جائے گا۔ کانٹ نے جب یہ اعتراض کیا کہ میری جیب میں $300 ہیں، تو ایسا سوچنے سے کہ میری جیب میں $300 ہیں، میری جیب میں $300 آ تو نہیں جائیں گے، کانٹ کے اس اعتراض کو میں نے وہاں پہ اس پر آبجیکشن کیا، اور علامہ اقبال پر بھی میں نے اس لیکچر میں آبجیکشن کیا ہے کہ یہ میری رائے میں یہ مناسب جواب نہیں تھا اس کا، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں نے کیا آبجیکشن کیا۔ میں نے یہ وہاں پہ انگلش والے لیکچر میں عرض کی ہے کہ there is a difference between things in mind and a thing in minds۔ میں پھر دہراتا ہوں کیونکہ ایک جیسا ساؤنڈ ہے جملے کا، تو یہ یونیورسل اور پرٹیکولر کو ذہن میں رکھیے گا، جو آپ سمجھتے ہیں اسپیسیفک اور جنرل کا فرق۔ میں نے پہلا لیکچر اسی لیے رکھا تھا کہ کچھ اصلاحات ہم کر لیں، تو آپ پھر سے سنیے۔ There is a difference between things in mind، اب یہاں things جمع ہے، پلورل ہے، اور mind واحد ہے، تو there is a difference between things in mind and، اب ڈفرنس والا دوسرا جملہ آئے گا، there is a difference between things in mind and thing in minds۔ اب یہاں پہ جو تھنگ ہے وہ واحد ہے اور مائنڈ جو ہے وہ جمع ہے، تو میں کیا رہا ہوں، میں آپ اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ڈفرنس یہ ہے کہ یہ لاجک کی بات کر رہا ہوں، میں نے اس پر بھی ایک لاجک کے اوزار سے اٹیک کیا ہے بجائے اس کے کہ خود اپنی رائے دی ہو۔ ڈفرنس یہ ہے کہ اگر ایک ذہن میں، جس کو ہم جز کہتے ہیں، منطق میں اسے کہتے ہیں جزیہ موجبہ اور کلیہ موجبہ، کلیہ یونیورسل پازیٹیو افرمیٹو، یونیورسل افرمیٹو، اور جزیہ موجبہ ہوتا ہے پرٹیکولر افرمیٹو۔ اسی طرح نیگیٹو بھی دو ہوتے ہیں، یونیورسل نیگیٹو اور
पर्टिकुलर नेगेटिव, और इनके मिसालें भी देख लें ताकि अच्छी तरह से बात समझ में आए। जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव है उसमें हम कहते हैं तमाम इंसान फानी हैं, पॉजिटिव है, नहीं है का एंड पे नहीं लगा हुआ लफ्ज, तमाम इंसान, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। इसको हम कहेंगे, ये एक स्टेटमेंट है लॉजिक में, डिडक्टिव लॉजिक में, जो मंतक के इस्तिखराजिया है, और बहुत ही 100% ट्रू मंतक कहा जाता है उसे। मंतक के इस्तिखराजिया कहती है ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, और जुजिया मुजिबा ये कहता है कि चंद इंसान काले हैं और बाकी इंसान गोरे हैं, चंद इंसान छोटे कद के और बाकी इंसान बड़े कद के, ये फर्क। यानी कुल्लिया मुजिबा है यूनिवर्सली अफर्मेटिव, और जुजिया मुजिबा है पर्टिकुलरली अफर्मेटिव। और दूसरा जो नेगेटिव है उसकी मिसाल है, कोई इंसान गैर फानी नहीं है और कुछ इंसान गैर फानी, या कुछ इंसान जो है वो काले नहीं है, यानी दोनों में नहीं है, एंड पे लगाए। वापस आते हैं, तो मैंने कहा थिंग्स इन माइंड। अब जो एक माइंड है वो जुजिया है, तो हम जुजिया को अगर मेयार बना के दूसरे वाले हिस्से पर हुक्म लगाएंगे और हम कहेंगे कि इस मेयार की बुनियाद पर ये नतीजा निकल रहा है, तो हम एक मुगालता और अंजाम दे रहे होंगे, जिसको कहते हैं मुगालता गैर जामे हद औस्त, यानी मुगालता गैर जामे हद अकबर। गैर जामे हद अकबर ये कि तमाम का लफ्ज शुरू में नहीं है कांट के जुमले में। कांट कहता है अगर मैं सोचूं कि मेरी जेब में $300 हैं तो क्या आ जाएंगे? जवाब ये है कि कांट साहब ये आप सोच रहे हैं, आप एक जुज हैं, आप इसको यूनिवर्सली अफर्मेटिव आइडिया के साथ मैच करें, आपकी एनालॉजी दुरुस्त नहीं है। आप एनालॉजी लेकर आए, क्योंकि गॉड का तस्वर जो है वो यूनिवर्सली अफर्मेटिव, यानी वो कोई ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं है जो खुदा को मानता है या खुदा को नहीं मानता, जो एथीस्ट है या थीइस्ट है, जो एथीस्ट है या थीइस्ट है, कोई ह्यूमन बीइंग इस प्लेनेट पर ऐसा ना गुजरा है, ना है और ना पॉसिबल है, चाहे वो थीइस्ट हो चाहे वो एथीस्ट हो, जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड अपने माइंड में एक परफेक्ट बीइंग के लिए ना समझता हो। यानी अगर हम रिचर्ड डॉकिंस से पूछें कि ऑफ कोर्स यू डू नॉट बिलीव इन गॉड, बट व्हाट इज दिस गॉड थिंग, how do you perceive this concept as a concept? You should speak against this concept. Yes, of course you should speak, but just for us explain the concept only in terms. What term will you use? तो रिचर्ड डॉकिंस जवाब में कहेगा a perfect being. They think that there is a perfect being in out there somewhere in the universe. So वो परफेक्ट बीइंग का जो कंसेप्ट है, कामिल का तस्वुर, जिसको हम कहते हैं इब्ने अरबी की फिसूसल हिक्म के हवाले से, जिसको हम कहते हैं कामिल का तस्वुर, जो एक ऐसी हस्ती है जो परफेक्ट बीइंग है, जरूरी नहीं मुसलमानों का खुदा हो, वो कोई भी उसको सोच सकता है, उसका तस्वुर प्लेटो के जमाने से देखें तो ये बात प्रूवन है कि वो ह्यूमन माइंड के अंदर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम इम्परफेक्ट को देखकर हमेशा परफेक्ट के बारे में, उस परफेक्ट हमेशा हमारे लिए अपीलिंग रहता है। यही तो जिंदगी में मुसाबकत के लिए जरूरी नेचर मिली है ह्यूमन को, इवन के जानवरों को भी, कि आप इम्परफेक्ट को छोड़ते चले जाते हैं और परफेक्ट की तरफ आप सही करते चले जाते हैं थ्रू आउट द लाइफ। वो कंसेप्ट है जिसको फाइनली आप टोटल में देखते हैं कि ये टोटल यूनिवर्सली एक परफेक्टनेस का कंसेप्ट है। सो इस परफेक्टनेस के कंसेप्ट को देखें तो ये हर ह्यूमन माइंड के अंदर मौजूद है, और इसलिए ये वो थिंग है जो इन माइंड्स है, और ये थिंग्स में से, आम थिंग्स में से नहीं है डॉलर या गिलास या पानी या यूनिकॉर्न, के जो किसी माइंड में, किसी ग्रोह में या किसी एक बस्ती में हो या किसी एक तहजीब में हो और बाकियों में ना हो। ये तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है गॉड का जैसे रोशनी का कॉन्सेप्ट है, ये तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है गॉड का जैसे पानी का कॉन्सेप्ट है, ये तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है गॉड का जैसे हवा का कॉन्सेप्ट है, जो कॉमनली मौजूद है हर ह्यूमन के माइंड में, और इसलिए ये यूनिवर्सली अफर्मेटिव कॉन्सेप्ट है। और इसलिए अल्लामा इकबाल का इस पर जो ऑब्जेक्शन है कि ये कॉन्सेप्ट जो है मुसादरा अलल मतलूब है, वो दुरुस्त नहीं है। रीजन ये है
کہ ہم جب روشنی کے کنسیپٹ کو امیجن کرتے ہیں تو ہم نے کبھی روشنی کو دیکھا نہیں ہے، نہ ہی ہم دیکھ سکتے ہیں، کوئی انسان بھی نہیں دیکھ سکتا۔ روشنی اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتی ہے، روشنی خود دکھائی نہیں دیتی، ورنہ سپیس کالی نہ ہوتی، ڈارک نہ ہوتی، ساری سپیس روشن ہوتی۔ سپیس میں سے روشنی گزر رہی ہے، اس روشنی سے زیادہ جو زمین پہ آ رہی ہے، سورج کی روشنی جتنی زمین پہ آ رہی ہے اس سے ہزار ہانی بلینز مرتبہ زیادہ، بلین ٹائمز زیادہ روشنی سپیس میں سے گزر رہی ہے، مگر وہاں ڈارکنس ہے۔ اور آپ اگر اپنی سپیس شپ کے شیشے سے باہر دیکھتے ہیں تو کالی رات ہے، اور اگر اس کے رستے میں کوئی میٹیریل آ جاتا ہے تو وہ روشن ہو جاتا ہے۔ کیا میننگ ہوئے اس بات کے کہ روشنی اپنے آپ کو مینیفیسٹ کر رہی ہے، کہ ہم اب جان گئے ہیں کہ یس روشنی یہاں موجود ہے، یہاں سے گزر رہی ہے، ادروائز ہماری آنکھیں وہ اس کو دیکھنے کے قابل نہیں تھی۔ جیسے قرآن میں ہے لا تدرکہ الابصار، کہ تم ان آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، ایگزیکٹلی سیم یہی مثال ہے۔ اور آپ نے کبھی غور کیا کہ وہی خدا جو قرآن کریم میں کہہ رہا ہے کہ خدا کی مثال کسی شے کے ساتھ نہیں دی جا سکتی، وہی خدا خود قرآن میں مثال دیتا ہے۔ یعنی جب وہ کہہ رہا ہے لیس کمثلہ شیء، کسی شے سے خدا کی مثال نہیں دی جا سکتی، تو وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے؟ یقیناً جو دونوں آیات کو آپ ملائیں گے تو ان میں تضاد نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا یہ بھی تو دعویٰ ہے کہ آپ قرآن کی دو آیات کو لائیں، ان میں تضاد نہیں ہے۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تضاد نہیں ہے؟ ایک میں مثال کہا میں نہیں دیتا کسی چیز کے ساتھ، دی نہیں جا سکتی، اور دوسری میں مثال دے رہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض۔ تو جواب یہ ہے کہ پہلی آیت دیکھیں کہ جس میں کہا ہے لیس کمثلہ شیء، یعنی اس کی مثال کسی شے کے ساتھ نہیں دی جا سکتی۔ فوری طور پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جو دوسری آیت ہے اللہ نور السماوات والارض، اس میں جو نور ہے وہ شے نہیں ہے، اور وہ شے اس لیے نہیں ہے کہ فزکس کے اندر، فزکس میں یہ ایک پروون فیکٹ ہے کہ روشنی ماس لیس ہے، روشنی سپیس لیس ہے، روشنی ٹائم لیس ہے، اور یہ ایک ڈائمینشن لیس اینٹیٹی ہے، یہ جسٹ ایک چنک آف انرجی ہے، اور یہ کئی دفعہ اور طرح سے بھی بیہیو کرتی ہے، اس کے ڈوئل نیچر ہے، اس کے اندر کوئی بھی شے والی کوالٹی نہیں پائی جاتی۔ اور اس کو سٹینڈرڈ ماڈل کے پیریاڈک ٹیبل میں، جو سٹینڈرڈ ماڈل کا ٹیبل ہے، اس میں سب سے الگ رکھا گیا ہے، یعنی سب سے الگ مراد انرجیوں میں رکھا گیا ہے۔ سو پوائنٹ یہ ہے یہاں پہ کہ جس طرح روشنی اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی، اور اس کو ہمیشہ دیکھنے کے لیے مادی آلات کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور وہ دکھائی تو نہیں دیتی مگر ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ یس دیر از لائٹ آؤٹ دیئر، سیم لائک دیٹ خدا اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتا ہے۔ اور اس نے خود بار بار قرآن کریم میں کہا ہے کہ یہ کائنات میں میری نشانیاں ہیں، یہ جو درختوں کے رنگ ہیں مختلف الوانها، یہ جو پہاڑ ہیں، یہ جو اختلاف اللیل والنہار ہے، اس میں جب تم غور و فکر کرو گے تو اس میں میری نشانی ہے، اور نشانیوں کا اشارہ وہی دیتا ہے جو اپنی طرف جو کسی مقام کی طرف اشارہ کروانا چاہ رہا ہو کہ آپ ادھر جائیں، سو یہ ہم دوسری طرف چلے جائیں گے۔ تو یہ تیسری دلیل جو دلیل وجودی ہے، اس پر میرا یہ آبجیکشن ہے کہ اس دلیل پر کانٹ کو کوٹ کر کے اقبال نے جو اس کی اوپینین کو سیکنڈ کیا ہے، وہ ٹھیک طریقہ نہیں تھا سیکنڈ کرنے کا، خاص طور پہ لاجیکلی ٹھیک نہیں تھا۔ جواب میں میں نے جو خود سے باتیں کیا ان کو ہٹا بھی دیں، روشنی والا سارا حصہ، تو لاجیکلی وہ ٹھیک نہیں تھا کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے نا کہ میں نے یونیکارن دیکھا ہے، یا میں نے جن دیکھا ہے، یا میری جیب میں ڈالر کا تصور ہے، تو وہ ایک بندہ ہے، سارے انسان جب کہیں گے، اب ہم پوری دنیا کے انسانوں کو ایک جگہ کھڑا کریں اور لفظ بولے پانی، کیا سب کو ایک ہی کانسیپٹ نہیں آئے گا ذہن میں؟ اور پھر بولے روشنی، کیا سب کو ایک ہی کانسیپٹ نہیں آئے گا دل میں؟ اور پھر بولے خدا، کیا پرفیکٹ بینگ، کیا سب کو ایک ہی کانسیپٹ نہیں آئے گا دل میں؟ یعنی ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ ہم وہاں کھڑے ہو کے یونیکارن کا لفظ بولیں، سینگ والا گھوڑا، تو سارے انسان سمجھ جائیں کہ ایک ہی کانسیپٹ کی بات ہو رہی ہے۔ وہ یقیناً جزیہ موجبہ ہے، سینگ والا گھوڑا وہ کسی ایک کلچر کی سٹوری کا حصہ ہے، لیکن خدا جو ہے، یا پرفیکٹ بینگ جو ہے، یا الٹیمیٹ پرفیکشن جو ہے، یہ کانسیپٹ ہر ہیومن کی لائف کا حصہ ہے، اور وہ اسی جستجو میں زندگی گزارتا ہے کہ مجھے پرفیکٹ کی طرف بڑھنا۔ 3 ہو گئے دلائل کے اوپر میری بات بھی، اور جو اقبال نے وہاں پہ بات کی ہے وہ بھی۔ اگلا حصہ ہے کہ اقبال یہ شروع کرتے ہیں کہ فکر کی حدود جو ہیں وہ اس لیے متعین ہیں، اور اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہی کے بارے میں اپنی رائے دے، کیونکہ فکر اجزاء کا مطالعہ کرتی ہے۔
اور اجزاء کا مطالعہ کرنے والا کل کے مطالعے کا اس طرح سے اہل نہیں ہوتا. وہ کل کے بارے میں ہمیشہ استقرائی ڈیڈکٹیو نہیں انڈکٹیو رائے دے سکتا ہے, اور وہ رائے 99.9% درست ہو سکتی ہے, لیکن وہ الٹیمیٹلی شور نہیں ہو سکتا اس رائے کے بارے میں جو فکر کے ذریعے اشیاء کو دیکھتا ہے. یہاں سے شروع کرتے ہیں علامہ صاحب اس دوسرے حصے کو جس کا میں خصوصاً ذکر کر رہا ہوں, اور اس کو پھر 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ اسی بنا پہ کہ فکر نے اب تک جو کیا ہے اسی بنا پہ ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں. اب تک فکر نے کیا ہے یہ ہے کہ اس نے فزکس طبیعت پہ کام کیا ہے, حیاتیات بیالوجی پہ کام کیا ہے, اور نفسیات سائیکالوجی پہ کام کیا ہے. اب تک فکر نے انسانی فکر نے یہ 3 بہت زیادہ کیے ہیں, یہ 3 اقبال نے لیے ہیں. تو ان میں پہلا فزکس کا ہے. اس میں اقبال کہتے ہیں کہ طبیعت کا جو میدان ہے اس کا سب سے ٹائم ڈیپینڈنٹ ایکویشنز کی وجہ سے آپ دیکھیں نا کہ یہ ہے آلریڈی فزکس ٹائم اینڈ اسپیس کی تھیری. اس میں آپ کا جو ایکس اور ٹی ہے وہ پوری فزکس میں ہر طرف موجود ہے. سو اس کو فوراً شروع کرتے اقبال زمان و مقام ہے خود ہی اب چلے جاتے ہیں فزکس کو بجائے کسی اور فیلڈ کو ڈسکس کرنے کے. پروفیسر وائٹ ہیڈ سے شروع کر کے آئنسٹائن کے زمان و مکان کی ڈسکشن پر لے آتے ہیں, اور پھر آخر میں اوسپنسکی کی جس کا ممتاز صاحب نے وہ لیکچر دیکھا ہوا ہے میرا, وہ یوٹیوب پہ موجود ہے, لاہور میں ہوا تھا. اس میں 4th ڈائمینشن کے حوالے سے بھی علامہ اقبال نے اوسپنسکی کو کوٹ کیا. ابھی وہی تفصیلات میں آپ کے سامنے ٹائم اینڈ اسپیس کے حوالے سے رکھنے لگا ہوں, لیکن وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں آپ کو آخر میں جو اقبال نے کام کیا ہے وہ پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اقبال نے وہ ساری تفصیلات جو ٹائم اینڈ اسپیس کی فزکس میں بتائی ہیں ان کو آلموسٹ رد کیا ہے. آلموسٹ کا لفظ میں نے اس لیے بول دیا کہ زمانے متسلسل کہہ کر اس ٹائم کے تھوڑے سے حصے کو اقبال نے ایکسیپٹ کیا ہے, لیکن مجموعی طور پہ اقبال نے ٹائم کو جو سیریل ٹائم ہے اس کو ٹائم مانا ہی نہیں ہے, اور سیریل ٹائم ہے ماضی, حال اور مستقبل کا ٹائم. سو اقبال نے استدام کو, ڈیوریشن کو, جو سیریل ٹائم کا ایک کانسیکوینس ہے اس کو مانا ہی نہیں ہے, اور اقبال نے پیور ٹائم کی طرف سفر کیا یعنی ٹریول کیا ہے. اور پیور ٹائم زمانے خالص ہے جو بے شرکت مکان زمانہ ہے جس میں مکان موجود نہیں ہے. سو اس پہ ہم بات کریں گے آخر میں. پہلے میں اقبال کا اعتراض جو ہے وہ آئنسٹائن کے ٹائم پر وہ آپ کے سامنے رکھ دوں. اقبال کا اعتراض آئنسٹائن پر ڈائریکٹ آئنسٹائن کو پڑھ کر نہیں ہے. پہلی بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, خود اقبال نے 2 جگہ کتاب میں تسلیم کیا ہے, ایک اس دوسرے چیپٹر میں اور ایک 5ویں چیپٹر میں, کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے آئنسٹائن کے نظریے کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. ایک جگہ پہ اپنے لیے اقبال نے لے مین کا لفظ لکھا ہے. جب آئنسٹائن کے زمان و مکان کو ڈسکس کرنا شروع کرنے لگے تو اقبال نے اپنے لیے لے مین کا ٹرم خطبات میں یوز کیے. لے مین ایک بہت گھٹیا لفظ ہے, یعنی لے مین ہم کہتے ہیں, اقبال لے مین ہرگز نہیں ہے, وہ اقبال کی انکساری ہے کہ اس نے اپنے آپ کو لے مین کہا, لیکن یہ کہہ کر اقبال نے یہ بتا دیا ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ سورس کے طور پہ آئنسٹائن کی بکس کو یا آئنسٹائن کے نظریات کو یوز نہیں کیا. حالانکہ اقبال جہاں پہنچے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے, وہاں جب وہ پہنچے تو 2 سال پہلے آئنسٹائن وہاں سے گیا تھا. وہ جگہ تھی جہاں آئنسٹائن کی یادیں اور اس کے دوست موجود تھے. اقبال بہت کچھ کر سکتے تھے اس نظریے کے حوالے سے, لیکن یہ حیرت ہے کہ اقبال نے پورے خطبات میں جنرل ریلیٹیوٹی کہیں بیان نہیں کی, اسپیشل ریلیٹیوٹی البتہ جگہ جگہ بیان کی ہے. حالانکہ خطبات 1936 اور 38 میں فائنلی 38 میں شائع ہو رہے اور 37 میں پہلی بار شائع ہوئے ہیں, تو اور جنرل ریلیٹیوٹی تو 1915 میں آئی ہے, اور 1921 میں تو آرتھر ایڈنگٹن نے جنرل ریلیٹیوٹی کو پروو بھی کر دیا. سو وائی اقبال ڈڈ ناٹ امپلائی دی جنرل تھیوری ان ہز ڈسرٹیشن, اس کا بھی ہم ذکر کریں گے. لیکن جو پہلا سٹیپ ہے وہ اوسپنسکی ہی ہے, اور یہ اوسپنسکی کے حوالے سے, اوسپنسکی کی کتاب ہے ٹریشیم آرگینیوم. یہ رشین زبان کا ورڈ ہے, اور اس کا میننگ ہے نظام ثالث. اوسپنسکی کہتا ہے کہ جس طرح نقطوں, اس کے بعد خطوں اور سطحوں میں, یہ سرفیس, جس طرح نقطوں, خطوں اور سطحوں میں وہ
सिमत पैदा कर देने से, वो डायरेक्शन पैदा कर देने से जो कि उनमें पहले से नहीं पाई जाती, एक नई डायमेंशन का ज़हूर हो जाता है। तो जुमला है कि जिस तरह नुक्तों, खत्तों और सतों में वो सिमत पैदा कर देने से जो कि उनमें नहीं होती, एक नई डायमेंशन का इजाफा हो जाता है। बैनी इसी तरह सहबोधी यानी 3 डायमेंशनल, बैन ही इसी तरह सहबोधी शक्ल में उस सिमत का इजाफा कर देने से जो कि उसमें नहीं पाई जाती, यानी 3 डायमेंशनल शक्ल में जो नहीं पाई जाती, तो चौथी डायमेंशन का ज़हूर हो जाता है। अब मैं ये आपको ज़हूर हो जाता है। अब मैं ये आपको करके दिखाता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले इस ड्राइंग में देखें कि एक नुक्ता है और क्या कौन सी सिमत है जो इसमें नहीं पाई जाती। जवाब यह है कि इसमें तो कोई सिमत भी नहीं पाई जाती क्योंकि ये रुका हुआ है और इसकी किसी तरफ भी कोई तीर का निशान वाज़े नहीं कर रहा कि चले जी ये नुक्ता इधर जाना चाहता है, ऐसा कोई वजाहत भी इसमें नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो नुक्ता है ये 0 डायमेंशनल है। अगरचे नुक्ते को बड़ा करें तो ये तो 2 डायमेंशनल निकलेगा, लेकिन आपने बात समझने के लिए यानी यू शुड गेट द पॉइंट कि नुक्ता जब अपनी हतमी छोटे लेवल पे, इन्फिनिटेसिमली छोटे लेवल पे होगा, तो हम कहेंगे इससे छोटा नुक्ता, जैसे कि अशायरा ने और इसी बाब में हम जिक्र भी करेंगे, कहा था कि इन्फिनिटेसिमल्स का वजूद नहीं है, यानी ऐसे छोटे नुक्ते नहीं हैं जो प्लांकियन सतह से छोटे हों। ये फाइनली प्लांक ने अशरियों का ये ख्याल जो है उसको जामा पहना दिया था। प्लांकियन जो हम कह सकते हैं कि प्लांकियन कांस्टेंट जो है वो 10 टू दी -36 टू 10 टू दी -47 तक पॉसिबल है। यानी ये सबसे छोटा जर्रा हो सकता है मादे का और इससे छोटा जर्रा नहीं हो सकता, प्लांक ने कहा है। वरना उससे पहले इसी चैप्टर में बहुत ही डिस्कस किया इकबाल ने तफसील से, वो हमने करना है। जीनो फिलोसफर के पैराडॉक्सेस मौजूद थे कि आप चीज को बारीक से बारीक आखिर तक ले जा सकते हैं, इन्फिनिटेसिमल्स वजूद रखते हैं। और प्लांक ने कहा नहीं, इन्फिनिटेसिमल्स रियलिटी में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में वजूद नहीं रखते, मैथमेटिक्स का पार्ट है, दे आर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स। यानी जो हम डिफरेंशिएट करते हैं ना डिफरेंशियल्स में, और हम कहते हैं कि अब हमने कहना है कि पार्शियल डेरिवेटिव आ गया, पार्शियल डेरिवेटिव आ गया किसका, टाइम का। चलें, पार्शियल डेरिवेटिव आ गया टाइम का। जब हम इस तरह करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं कि बहुत छोटा कर दिया हमने चीज को, बहुत छोटा, इतना छोटा जो कहते हैं लामतनाहियत की सतह पर छोटा, यानी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है उसको इमेजिन करना। इसको कहा कि अगर ये हैं बहुत छोटा अगर है दुनिया में, तो पैराडॉक्स है कि बहुत छोटा अगर है तो फिर उससे छोटा भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है, और ये सिलसिला कहीं रुकेगा नहीं। लेकिन अशायरा ने और फिर अशायरा के बाद एक बहुत बड़े साइंसदान प्लांक ने, जिसको फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स भी कहा जाता है, उसने कहा कि नहीं, ये फाइनल लेंथ है, इस लेंथ से छोटी लेंथ पॉसिबल नहीं है। अगर इस लेंथ से लेंथ छोटी आप करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जिसको आप इससे छोटा कर रहे हैं वो फजी हो जाएगा। ये लफ्ज देखें, वो फजी हो जाएगा। Space has quanta, time has quanta as well. एग्जैक्टली तो वो फजी हो जाएगा, यानी वो वेवी हो जाएगा। अगर इससे आप छोटा करेंगे तो ऑब्जेक्ट पार्टिकल ही नहीं रहेगा, वो ऑब्जेक्ट एक वेव बन जाएगा एनर्जी की, और वो पार्टिकल नहीं है तो मैटर नहीं है। सो इसलिए ये एक हद है और इससे छोटा नहीं हो सकता। पहले अशरियों ने ये बात कर दी थी, अशरियों ने कहा था कि लायत जिजात का इम्कान नहीं है, यानी इनफिनिटेसिमल्स आर नॉट पॉसिबल। लेकिन प्लांक ने इसको फिजिक्स में अप्लाई करके साबित किया कि ऐसा ही है। अब जरा ओस्पेंस्की की वाली बात जो हम समझने की कोशिश कर रहे थे वो मैंने वहीं छोड़ रखी थी, उसकी तरफ वापस आए। तो ये नुक्ता जो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल लेवल पर हम ले गए और 10 टू द -47 जितना छोटा कर दिया, उसके बाद ये डायमेंशन लेस है। और अब हम कह सकते हैं कि ये बड़ा भी अगर मैंने यहां दिखाया तो ये जस्ट उसकी एक एनालॉजी है। ओके, सो अब इस बड़े नुक्ते को गौर से आप देखते हैं तो आपसे पूछा जाए अगर कि इसमें कौन सी सिमत है, तो आप कहेंगे कोई भी नहीं है,
کیونکہ اس کی کوئی کسی طرف اگر موومنٹ ہمیں نظر آ جاتی پھر بھی ہم کہتے ہیں یہ سمت ہے، تو یہ ڈائمینشن لیس ہے. اوکے، اب اس میں وہ سمت پیدا کرتے ہیں جو اس میں نہیں ہے. اب سمت پیدا کرتے ہیں، اگر آپ پورا وہ چیپٹر اقبال کی پورا وہ لائنیں پڑھیں نا تو اس میں باقاعدہ اس کی نقول کی بات بھی ہے کہ ہم کس طرح سے اس کی نقلیں اسی آبجیکٹ کی ساتھ اگر رکھ دیں تو ایک طرف کی سمت واضح ہونا شروع ہو جاتی. یعنی کاپیز آف دا سیم آبجیکٹ. بیسیکلی اقبال کی نہیں، اشاعرہ کا یہ، اشریوں کا یہ کام ہے، یہ کاپیز رکھنے والا کام. اور اس کو اس نے اوسپینسکی نے اس کو بہت زیادہ وضاحت سے ہمیں سمجھایا ہے نظام ثالث میں، ٹیریشیم آرگینیوم میں. اب دیکھا آپ نے کہ یہ کیا ہوا کہ اس کی ایک کاپی میں نے ساتھ رکھی ہے یا دوسری ساتھ رکھی ہے، یا میں کاپیاں جوڑ دیتا ہوں ایسے، خیر میں دوسری ہٹا بھی دوں تب بھی اب یہ کیا بن گیا ہے، یہ ایک نئی ڈائمنشن اس میں آ گئی ہے اور یہ بن گیا ہے لائن. یہ ایک چھوٹی سی لائن، دو نقطے مل کر ایک لائن بناتے ہیں، کم سے کم دو نقطے مل کر ایک لائن بناتے ہیں. یعنی وہ ڈائمنشن جو اس میں نہیں تھی اسی کی کاپی ساتھ جوڑ کر، وہ سمت اس میں جو نہیں تھی اسی کی کاپی ساتھ جوڑ کر اس سمت کو پیدا کر لیا گیا ہے. اب کاپی اڑا بھی دیں ہم جانتے ہیں کہ اس کی ڈائریکشن ایک لائن ہے، ایک لائن کی طرف اب اس کا رخ ہے. اب اس میں دو ڈائریکشنیں ہیں، رائٹ ڈائریکشن، لیفٹ ڈائریکشن، اور دو نہیں ہیں. ایک اس میں ڈاؤن ورڈز اور ایک اس میں اپ ورڈ ڈائریکشن نہیں ہے. یعنی یہ ڈائریکشنیں اس میں اب موجود نہیں ہیں. لائن اوپر نہیں جا سکتی، دائیں بائیں لائن کی موومنٹ ہو سکتی ہے اگر لائن بڑھائیں تو. سو نقطہ جو ہے وہ خط بنا، خط کی وہ سمت ڈھونڈنی ہے ہم نے جو اس میں نہیں ہے، وہ اوپر ہے اور وہ سمت اس کی نیچے ہے. تو ہم کیا کریں گے کہ اسی خط کی کاپیاں جیسے نقطے کی کاپیاں جوڑی تھیں ان سمتوں میں جوڑیں گے جو اس میں نہیں ہے. یعنی ہم اوپر ایک کاپی رکھیں گے، پھر ایک کاپی اس سے اوپر رکھیں گے، پھر ایک اس سے اوپر رکھیں گے. اسی طرح ہم نیچے بھی جوڑ سکتے ہیں کاپیاں، اور اس طرح جو سمت اس میں، ڈائریکشن اس میں نہیں ہے جو سمت، اس طرف کاپیاں جوڑنے سے ہم نے وہ ڈائریکشن اس میں زبردستی پیدا کر دی ہے، جس کے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب یہ آبجیکٹ جو ایک سرفیس بن گیا ہے. یعنی اب جو ٹو ڈائمینشنل آبجیکٹ ہوتا ہے وہ بہت سی لائنوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اور جو ایک لائن ہوتی ہے وہ بہت سے نقطوں کا مجموعہ ہوتی ہے. سو یہ اب ٹو ڈائمینشنل آبجیکٹ بن گیا ہے کہ لائن کے ساتھ لائن جڑی ہوئی ہے. نیچے تو میں نے گیپ سے بنائی ہے لیکن اصل میں یہاں دیکھیں کہ لائن جو ہے وہ لائن کے ساتھ جڑ کر ڈل کر دے تو اس کو ہم کہیں گے ٹو ڈائمینشنل سرفیس ہے. یہ دائرہ بھی ہو سکتا ہے، یہ اسکوائر بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹرائنگل بھی ہو سکتی ہے. اب یہاں پہ جو بات ہے بڑی امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ اس سطح میں جو سرفیس ہے، جو کاغذ جیسی فی الحال سمجھ لیں، اگرچہ کاغذ کی بھی چھوٹی سی ڈیپتھ ہوتی ہے جس کو ہم 3 ڈائمینشنل ڈیپتھ کہتے ہیں، آپ اس کو وقتی طور پہ انالوجی ہی سمجھیں کاغذ کو، کیونکہ کاغذ 3D کا ہوتا ہے، کاغذ 2D کا نہیں ہوتا. 2D کا کوئی آبجیکٹ ہم باہر نہیں نکال سکتے کھلی فضا میں. تو 2D کا کوئی آبجیکٹ، 1D کا کوئی آبجیکٹ، 0D کا کوئی آبجیکٹ ہم اس طرح کھلی فضا میں نہیں لا سکتے جیسے آپ اور میں ٹیبل پر بیٹھے ہوں کرسیوں پر اور درمیان میں ہم 2D کا آبجیکٹ نہیں لا سکتے. ہم کوئی لکیر جو کاغذ پہ ڈرا کرتے ہیں وہ وہاں کاغذ سے اٹھا کے اپنے درمیان ہوا میں نہیں چھوڑ سکتے. ہم ہوا میں چھوڑیں گے تو ایک بال سا چھوڑیں گے اور اس کی ڈیپتھ ہوگی 3D میں، تو وہ 3D کا ہی آبجیکٹ ہوگا، 2D کا نہیں ہوگا. اسی طرح اور پیچھے جائیں تو 1D کا جو آبجیکٹ ہے، 0D کا جو آبجیکٹ ہے یعنی نقطہ، اس کو بھی ہم آپ اور میں ایک دوسرے کے درمیان میں نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ وہ ہم چھوڑیں گے تو وہ چھوٹی سی بال ہوگی اور اس کی تینوں ایکسس ہوں گے، زی ایکسس، ایکس ایکسس، وائی ایکسس. چھوٹا سا ایٹم ہوتا ہے اور اس کے سارے ایکسس ہم اس کے یہ جو آربیٹلز بناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایس شیپ، پی شیپ، ڈی، یہ سارے تو زی ایکس وائی زی میں ہی پائے جاتے ہیں نا. تو وہ ایک چھوٹا سا ایٹم ہے جس کو ہم عموماً اس کے نیوکلیس کو ہم کہتے ہیں 10⁻12. اس کا نیوکلیس اتنا چھوٹا ذرہ ہے کہ 10⁻12 اس کی ڈیپتھ، اس کی لینتھ ہے، اور اس کی کیا کہتے ہیں ڈائمیٹر ہے. اور اتنا چھوٹا نیوکلیس، اس کے آس پاس ہمارے الیکٹران موجود ہیں اور ان الیکٹرانوں کی وجہ سے اسی ایٹم کے تینوں ڈائمنشنز ایکس وائی زیڈ ہیں. اس کا مطلب کہ یس سچ مچ 0 ڈائمنشنل آبجیکٹ کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہم اس کو 3 ڈائمنشنل فریم میں لے آئیں. ہمارا فریم 3 ڈائمنشنل ہے. ہمیں جب 0 ڈائمنشنل آبجیکٹ کو ڈرا کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو 2 ڈائمنشنل سرفیس پہ ڈرا کرتے ہیں. ایک کاغذ لیتے ہیں، اس پہ نقطہ لگاتے ہیں. لائن لگانی ہوتی ہے وہ 1 ڈائمنشنل چیز ہے، ہم اس کو جب لگاتے ہیں ہم اس کو
टू डायमेंशनल सरफेस पे ड्रा करते हैं। पहले कागज लेते हैं, उस पर लाइन लगाते हैं, पहले बोर्ड लगाते हैं, उस पर लाइन लगाते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि नुक्ता उठाएं हवा में छोड़ दें, एक लाइन उठाएं हवा में छोड़ दें। ये बात मैं इतनी तफसील से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने रोशनी की मैनिफेस्टेशन के हवाले से जब बात की थी तो मैंने अर्ज किया था कि रोशनी का जर्रा डायमेंशन लेस है, जीरो डायमेंशन है उसकी, क्योंकि वो मास लेस है। अब जीरो डायमेंशनल रोशनी का जर्रा फोटान जिसका नाम है, वो अगर जीरो डायमेंशन है तो क्वेश्चन ये है कि वो हमारे दरमियान नहीं आ सकता। आप और मैं कुर्सी पे बैठे हुए हो टेबल पे, रोशनी का जर्रा हमारे दरमियान आएगा तो वो किसी चीज पर आएगा। जैसे कि एक पेन से नुक्ता लगाना कागज पर, वैसे ही वो किसी चीज पर आएगा। वो हमारा टेबल का टॉप उसके लिए कागज बन जाएगा, हमारे चेहरे उसके लिए कागज बन जाएंगे, और वो एक नुक्ता बन जाएगा पेन का, और वो रोशनी के जर्रे लग जाएंगे सारे, और चीजों पे जब लग जाएंगे तो चीजें रोशन हो जाएंगी। एग्जैक्टली जैसे हम टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट सरफेस पर एक वन या जीरो डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या खुद टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्ट ही थ्री डायमेंशनल होगा तो उसके लिए फ्रेम भी 3D का चाहिए, उसको हम टू डायमेंशनल सरफेस पे ड्रॉ नहीं कर सकते। आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर पूरा बॉक्स बनाया हो, वो तो बॉक्स की तस्वीर बनाता है, क्योंकि 3D का ऑब्जेक्ट तो बाहर उभर आता अगर वो उसको बोर्ड पर बनाता तो। खैर, तो हम आगे बढ़ते हैं। जब हम बात कर रहे थे कि नुक्ते की कॉपियां मिलाएं तो नुक्ते की कॉपियां लाइन बना देती हैं, और अगर लाइनों की कॉपियां मिलाएं तो वो 2D की सरफेस बना देती हैं। तो अब ये प्रिंसिपल आगे भी चलना चाहिए, और प्रिंसिपल तो ये है कि कॉपियां, अब जब प्रिंसिपल आगे चलना है और कॉपियां लगानी है टू डायमेंशनल सरफेस की, तो सवाल ये पैदा हो जाएगा कि ये कॉपियां हम कैसे लगाएंगे। मैं आपको इमेजिन करवाता हूं एनालॉजी के जरिए, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत किया आपको ये समझाने में कि कागज जो है वो टू डायमेंशनल नहीं है। मैं अगर आपसे सवाल करूं जैसे स्टूडेंट से किया जाता है कि आप मुझे बताएं कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपने कभी देखा है जो टू डायमेंशनल है, तो आपका क्या जवाब होगा? टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट रुए जमीन पे कौन सा हो सकता है अगर कागज भी नहीं है? अगर बाल वन डायमेंशनल है, नहीं, बाल थ्री डायमेंशनल है। अगर एक छोटा सा जर्रा जो है वो वन डायमेंशनल है, नहीं, वो भी रेत का जर्रा है, वो थ्री डायमेंशनल है। इलेक्ट्रॉन समेत एटम भी थ्री डायमेंशनल है। तो फिर कौन सा ऑब्जेक्ट है जो 2D का हो सकता है? शैडो। शैडो जो है, साया जो है, वो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। एग्जैक्टली वो ऑब्जेक्ट हमें चाहिए, अगरचे वो भी हॉलोग्राम है। और एक टेबल के नीचे अगर झांकेंगे तो टेबल की निचली वाली छत यानी टेबल की सीलिंग से लेके फर्श तक ही साया होगा, और वो भी 3D का है। एक्चुअल में वो 2D का नहीं है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट इसलिए उसको कह रहे हैं कि जहां हार्ड शेडो पड़ रहा है, डार्क शेडो पड़ रहा है, कास्टिंग बहुत ज्यादा है शेडो की, वहां हम देखते हैं जैसे दोपहर का 12:15 का शेडो, उसको हम देखें वो एग्जैक्टली 2D का ऑब्जेक्ट है। बेशक हालोग्राम दरमियान में है बंदे की बॉडी से लेके जमीन तक, लेकिन वो नजर नहीं आता, नजर सिर्फ साया आता है अपनी हार्ड अपनी ज्यादा कास्टिंग की वजह से। अब उस साये को जब हम देखते हैं 2D का है तो वो है एक्चुअल ऑब्जेक्ट, जो हम कहेंगे ये है 2D का ऑब्जेक्ट जिसकी कोई डेप्थ नहीं है। लेकिन आज जो मैं एनालॉजी में आपके सामने चीज रखने लगा हूं वो कागज है, इसलिए कि मेरी मजबूरी है, मैंने 3 डायमेंशनल शक्ल इमेजिन करवानी है, और वो कागज को मैं सामने लाकर इमेजिन करवा सकता हूं। सो आप ये देखें कि ये पेपर है अगर, और इस पेपर को, अब ऐसे ये तो और भी मोटा करता है, तो आप देखें कि अगर ये पेपर है तो इस पेपर को आपने एनालॉजी कबूल करके टू डायमेंशनल अगर समझना है तो इसकी कॉपियां आप कैसे जोड़ते हैं? कॉपियां उस डायरेक्शन में जोड़नी है जो डायरेक्शन इसमें नहीं पाई जाती। हम जानते हैं कि 2D का ये ऑब्जेक्ट जो हमने ब्लू कलर का लगाया है, इसमें दो डायरेक्शनें पाई जाती हैं, एक दाएं तरफ और बाएं तरफ, यानी ये डायमेंशन पाई जाती है, हरकतें पाई जाती हैं, और एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो अब आपने गेस कर लिया होगा जो इसमें नहीं पाई जाती वो ये है। हम लगाएंगे 3D का बॉक्स। अब ये है तस्वीर ही, लेकिन इस तस्वीर की मदद से यूं समझ लें कि ये पीछे रखा हुआ था, फिर हमने आगे इसको बहुत सी इसकी कॉपियां जोड़ी हैं। यानी अगर आप इसी को जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं कि इसकी एक कॉपी लें, फिर किसकी एक कॉपी लें, फिर इसकी एक कॉपी लें, और फिर इन कॉपियों को आप इस तरह से जोड़ दें कि ये सारा
یہ بھی ڈل ہو جائے، جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ لائن ٹو لائن ڈل کر دے. تو جو آبجیکٹ وجود میں آئے گا وہ آبجیکٹ ہوگا 3 ڈائمینشنل یعنی سہ بودی شکل. اور وہ آبجیکٹ بورڈ پہ نہیں بنایا جا سکتا، اور وہ آبجیکٹ ریئلٹی کہلاتا ہے، اور وہ آبجیکٹ ہم ہیں، وہ آبجیکٹ ہماری باڈیاں ہیں، ہمارے گھر ہیں. تو جس طرح ڈرائنگ بورڈ 2D کا ہوتا ہے تو اس پہ 0D 1D اور خود 2D کو ڈرا کیا جاتا ہے، اسی طرح ہماری دنیا ایک ڈرائنگ بورڈ ہے، اور اس پہ جو تصویریں ڈرا کی گئی ہیں وہ 3D کی ہے. اب 3D کی تصویر بھی ہم نے کس طرح ڈرا کی کہ کاغذ کے ساتھ کاغذ کے ساتھ کاغذ کے ساتھ کاغذ جوڑا، اور جب بہت سے کاغذ ہم نے جوڑ دیے تو یہ والی ڈیپتھ اس میں پیدا ہو گئی، اور یہ والی ڈیپتھ جو ہے یہ اس کو بنا رہی ہے 3 ڈائمینشنل یا سہبودی شکل. آئیے سہبودی شکل تو ہمارے پاس آ گئی ہے. اب یہ سہبودی شکل چوتھی ڈائمینشن کیسے کریٹ کرے گی بقول اوسپینسکی کی. اور میں یہاں پہ رک کر تھوڑا سا اقبال کے اوپر پھر ایک بار نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ کہیں پہ بھی اسپیشل ریلیٹیویٹی میں یہ باتیں نہیں لکھی ہوئی، نہ ہی جنرل ریلیٹیویٹی میں کہیں پہ بھی یہ باتیں نہیں لکھی ہوئی کہ نقطے کی لائن، نقطے کی کاپیاں جوڑیں لائن بن جائے گی، لائن کی کاپیاں جوڑیں سطح بن جائے گی، سطح کی کاپیاں جوڑیں تو 3D کا آبجیکٹ بن جائے گا. اب 3D کے آبجیکٹ کی کاپیاں جوڑیں یعنی 3D کے آبجیکٹ کے ساتھ 3D کا آبجیکٹ، 3D کے آبجیکٹ کے ساتھ 3D کا آبجیکٹ جوڑیں تو کیا بنے گا، چوتھی ڈائمینشن کیسے بنے گی، ہم اس کو امیجن کیسے کریں. کیونکہ جب ہم 3D کے آبجیکٹ کی کاپیاں اور 3D کا آبجیکٹ اس کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ تو اسی دنیا میں ایک ڈائریکشن بڑھاتی چلی جا رہی ہے، آبجیکٹ موٹا ہوتا جا رہا ہے، کتابوں سے دیوار بن جائے گی، and that's all. Where is fourth dimension؟ تو اس سے سب پہلے کہ اس کو میں پیش کروں آپ کے سامنے کہ اصل میں کیسے امیجن کریں گے ہم، میں یہ عرض کروں گا کہ کہیں پہ بھی آئنسٹائن نے ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا. یہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اسپیشل اور جنرل ریلیٹیویٹی کے ساتھ. علامہ اقبال نے جب آئنسٹائن کا ذکر کیا اور کہا کہ آئنسٹائن نے زمانے کو، ٹائم کو، مکان کا، اسپیس کا بعد رابع مان لیا ہے، فورتھ ڈائمینشن مان لیا ہے، ٹائم کو، اسپیس کا فورتھ ڈائمینشن کہہ دیا ہے، تو آئنسٹائن نے یہ غلطی کر دی ہے کہ زمانے کی آزاد فعالیت ختم ہو گئی ہے. جیسے ایکس ایکسس ہے، جیسے وائی ایکسس ہے، جیسے زیڈ ایکسس ہے، ایسے چوتھا ٹی ایکسس ہے. تو آئنسٹائن نے زمانے کی آزاد فعالیت، ٹائم کی گروتھ، آزاد گریجویشن ختم کر کے دراصل تقدیر کو متعارف کروایا ہے. اور اقبال نے اس پر آبجیکشن کرنے کے لیے کہا کہ میں تو چونکہ سمجھتا نہیں ہوں آئنسٹائن کو، اس لیے اوسپینسکی کے نظام ثالث کا حوالہ دے رہا ہوں. میرا یہ نقطہ ہے اقبال پر کہ کہاں اوسپینسکی نے لکھا ہے کہ یہ آئنسٹائن کی تھیوری کی ایکسٹینشن ہے، یا کہاں آئنسٹائن نے اپنی کسی کتاب میں یہ والے طریقے سے ڈائمینشنز کو آگے بڑھایا ہے. یہ طریقہ تو اب متعارف ہوا ہے، اوسپینسکی کو اس وقت تو گھاس ہی نہیں ڈالی گئی تھی، اب سٹرنگ تھیوری آئی ہے، ایڈورڈ وٹن کا کام آیا ہے، تو یہ طریقہ اب متعارف ہوا ہے کہ نقطے کے ساتھ کاپیاں جوڑو، کاپیوں کے ساتھ لائنوں کے ساتھ کاپیاں جوڑو، سرفیسوں کے ساتھ کاپیاں جوڑو، 3D وجود میں آ جائے گی. تو آپ کو چوتھی ڈائمینشن، وہ میں ابھی امیجن نہیں کروائی میں نے، چوتھی ڈائمینشن کو امیجن کرنا ہے ہم نے 3D کی نقول جوڑ کر. وہ فورتھ ڈائمینشن مکان کی زمانہ کیسے ہے آئنسٹائن کے نزدیک. بٹ سٹل میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تو آئنسٹائن کو کوٹ کرنے کے بعد اوسپینسکی کو کوٹ کر کے کہنا کہ چونکہ میں آئنسٹائن کو نہیں سمجھتا لیکن یہ بندہ سمجھ رہا ہے، تو اس بندے کی یہ مثال دیکھ لیں. اور آئنسٹائن نے وہ بات کی ہی نہ ہو جو اوسپینسکی نے کی ہے، تو پھر تو آپ نے کوٹ نہیں کیا ٹھیک سے. سو یہ میرا آبجیکشن ہے کہ اقبال کا اعتراض چوتھی ڈائمینشن زمانہ کیوں ہے والا تو ویلڈ مان لیتے ہیں، اور اس کو آگے جا کے دیکھیں گے کہ کتنا ویلڈ اور کتنا ان ویلڈ ہے. لیکن اقبال کا یہ کوٹ جو انہوں نے اوسپینسکی سے لیا اور جو اب کام آ رہا ہے سائنس کے جنرل سٹرنگ تھیوری میں، اس وقت کسی کام کا نہیں تھا کیونکہ وہ ڈائریکٹ آئنسٹائن کی کوئی تشریح نہیں تھی. اب آتے ہیں کہ اقبال نے اوسپینسکی کو جب کوٹ کیا اور یہ چوتھی ڈائمینشن بتائی کہ سہبودی اشکال کی کاپیاں جوڑنے سے پیدا ہوگی، تو جب ہم امیجن کرتے ہیں تو ہم کر نہیں پاتے کہ یہ چوتھی ڈائمینشن کیسے. سوال یہ ہے کہ وہاں پہ اصول پہلے سے بتایا گیا ہے، آپ اصول کو فالو کریں تو آپ سمجھ جائیں گے. وہ اصول یہ ہے کہ وہ ڈائریکشن جو اس میں نہیں ہے، کاپیاں اس میں جوڑنی ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں یہ ڈائریکشن ہے.
اس میں یہ ڈائریکشن ہے، اس میں یہ ڈائریکشن ہے، اور 3 ہی ڈائمینشنیں ہوتی ہیں، باقی ان بٹوین تو ڈائیگنل پاتھ ہے انہی دونوں کا مجموعہ. یعنی کوئی ڈائریکشن، جیسے نقطے کے وقت ہمارے ساتھ ہوا تھا کہ ہم نے نقطہ سامنے رکھتے ہی جب سوال کیا اس میں کون سی ڈائریکشن نہیں ہے، تو جواب آیا تھا اس میں تو ساری ڈائریکشنیں نہیں ہیں. اب جب یہ مقام آیا 3D کا تو سوال اٹھا کہ اس میں کون سی ڈائریکشن نہیں ہے، تو جواب آیا کہ اس میں تو ساری ڈائریکشنیں ہیں. ایگزیکٹلی سیم اپوزٹ ہو گیا نقطے کے. 3D کا آبجیکٹ نقطے کے اپوزٹ ہو گیا، اس میں کوئی ڈائریکشن ہی نہیں تھی، تو ہم نے نقلیں جوڑی، آبجیکٹ بنا لیے اور دنیا بنا لی. اور اس میں ڈائریکشنیں ہیں تو ہم کیسے وہ ڈائریکشن ڈھونڈیں جو اس میں نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس مقام پہ یہ آئنسٹائن کے سہارا لینا پڑتا ہے، جس کا علامہ اقبال نے ذکر بھی نہیں کیا. جواب یہ ہے کہ یہ آبجیکٹ میں نے ہتھیلی پہ رکھ لیا. اب اگر آپ آئنسٹائن کو اسپیشل ریلیٹیوٹی ہی لے لیں اور جنرل ریلیٹیوٹی ہی لے لیں، دونوں میں ایک ہی بات ہے. اب اگر آپ آئنسٹائن کو دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آبجیکٹ اس وقت جو میری ہتھیلی پہ رکھا ہوا ہے ایک ڈائریکشن میں موو ہو رہا ہے، اور وہ ڈائریکشن ہے ٹائم، اور یہ آبجیکٹ اپنی کاپیاں اس ڈائریکشن میں جوڑ رہا ہے، اور وہ ڈائریکشن ہے ٹائم. اب وہ ڈائریکشن جس طرح باقی 3 ڈائمینشنیں ہم ڈرا کرتے ہیں، دایاں بایاں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، ایسے ہی ٹائم کو ہم ڈرا کرتے ہیں پاسٹ اینڈ فیوچر کی فارم میں، بیکورڈ اینڈ فارورڈ کی فارم میں. تو اس کی پہلی کاپی جب میں نے اپنے ہاتھ پر رکھی تھی وہ پلانکین ٹائم کے فریکشن میں، جو کہ انفینیٹیسیملی اسمال ہوتا ہے اور ہماری آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ پلانکین ٹائم کے فریکشن میں وہ کاپی غائب ہو گئی. میں ذرا بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ اسٹرنگ تھیوری کہتے ہیں دوسری یونیورس میں چلی گئی، اس کی جگہ ایک اور کاپی نے لے لی اور وہ اس سمت میں جڑی جو اس ڈائریکشن میں جڑی جو ڈائریکشن پہلی کاپی میں نہیں تھی، ٹائم کی ڈائریکشن. اور اس ڈائریکشن میں وہ کاپی میرے ہاتھ پر دوسری آئی. پھر اگلے پلانکین ٹائم کے ڈفرینشیل میں وہ کاپی بھی غائب ہو گئی. اصل میں بنیادی طور پہ یہ اشاعرہ کا نظریہ ہے، اور انہوں نے اس سے ان اللہ علی کل شیء قدیر کو ثابت کرنا تھا، لیکن کمال کر دیا انہوں نے اس کی میتھمیٹکس ڈیولپ کرتے ہوئے اشعریوں نے، اور پلانک نے بھی یہی بات کی ہے. اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ جب ماؤس، بڑی انالوجی ہے، میں انالوجیاں بہت دیتا ہوں، آپ انالوجی ہے اس سے سمجھ جائیں گے بڑی آسانی سے کہ کہا کیا جا رہا ہے. وہ یہ ہے کہ جب آپ ماؤس پوائنٹر چلاتے ہیں اپنے کمپیوٹر پر، موبائل میں، وہ جو ایک پوائنٹ سا چل رہا ہوتا ہے کلکس کرنے کے لیے، آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ موو کرتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ موو نہیں کر رہا ہوتا؟ یعنی آپ نے ماؤس کو گھمایا، کمپیوٹر کی اسکرین سے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ماؤس چلا گیا، آپ نے دیکھا موو کیا ہے اس کا پوائنٹ، لیکن اس کا پوائنٹ موو نہیں کیا. وہاں پکسل روشن ہوئے اور وہاں پکسل غائب ہوئے. جب 0 ہو گئے پکسلز، نظر آنا بند ہو گیا ماؤس، اور جب پکسلز وائٹ ہو گئے ماؤس نظر آنا شروع ہو گیا. اور چونکہ پچھلے والے بند ہوتے جا رہے تھے اور بعد والے روشن ہوتے جا رہے تھے تو آپ کو لگا یہ موومنٹ ہے. ایگزیکٹلی سیم لائک دیٹ پلانکین فریم جو ہے اسپیس ٹائم میں، پلانکین فریم ہے 10⁻⁻46 اور 46. اب 10⁻⁻46 47 بہت باریک ہے. ٹائم کا گریڈینٹ اتنا باریک کرنا ہے، اور اتنے باریک گریڈینٹ میں یہ کتاب ایک بار پیدا ہوئی اور پھر غائب ہو گئی، اور دوسری کتاب اس کے اوپر پیدا ہوئی، کیونکہ رکھی ہوئی ہتھیلی پہ ہے نا، اگر موو کروں تو ظاہر ہے کتاب بھی دوسری جگہ پہ پیدا ہوگی، لیکن اگر ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے تو کتاب پر کتاب بلینز آف دا ٹائمز پیدا ہوئی، یعنی کاپیاں جڑی، وہی نقطوں کی کاپیوں جیسی، مگر جس ڈائریکشن میں جڑی اس ڈائریکشن کا نام ہے ٹائم. اور وہ فرسٹ سیکنڈ، اب میں ذرا سیکنڈ کا لفظ بولتا ہوں، آپ نے اس کو سمجھنا ویسا ہی مائنیوٹ ہی ہے جیسا پلانکین لیول کا چھوٹا سیکنڈ، یعنی 10⁻⁻47. میں لفظ سیکنڈ کا بولتا ہوں، یعنی سیکنڈ گھڑی کا. اچھا، اب پہلے سیکنڈ میں ایک کاپی، دوسرے سیکنڈ میں دوسری کاپی، تیسرے سیکنڈ میں تیسری کاپی، اور اس کی مختلف کاپیاں میرے ہاتھ پہ آتی رہی. وقتی طور پہ آپ لا آف کنزرویشن آف انرجی اور ان کو اس میں انوالو نہ کریں، کیونکہ اسٹرنگ تھیوری نے کیا ہے، اور وہ آپ کو بہت ڈیپ جانا پڑے گا کہ وہ دوسری یونیورس میں بھیج دیتے ہیں پچھلی کاپی کو، اور وہ اس کو کہتے ہیں پیرالل ریالٹیز ہیں بہت ساری. تو وہ اسٹرنگ تھیوری نے کیا ہے، بٹ اسٹل آپ تو سمجھ رہے ہیں اوسپنسکی کو، تاکہ ہم آگے چل کے اس کو اقبال کے سینٹ پیٹر برگ کی مثال کے ساتھ جوڑ سکیں جو اسی سے چند اگلے صفحات ہیں. سو ون فائنل ٹائم کہ یہاں کاپی جب رکھی ہوئی ہے
ایک 3D کی سہبودی شکل جب رکھی ہوئی ہے، اس سہبودی شکل کی نقول، اس کی کاپیاں اس سمت میں جوڑنے سے جو سمت اس میں نہیں پائی جاتی، ہم دیکھیں گے کہ چوتھی ڈائمنشن کا یعنی بعد رابع کا ظہور ہو جائے گا۔ اب وہ اس میں نہیں پائی جاتی، کون سی اس میں نہیں پائی جاتی؟ کیونکہ یہ 3D کا ہے اور اس میں چوتھی ڈائمنشن ٹائم کی ڈائریکشن نہیں پائی جاتی۔ لیکن اس کی اگر کاپی کو اس میں جوڑیں، جیسے ماؤس کا پوائنٹر اگلے سیکنڈ میں اس سے اگلے سیکنڈ میں روشن ہوتے ہوئے پکسل دکھا رہا ہے، موومنٹ نہیں دکھا رہا، ہم کہہ رہے ہیں وہ موومنٹ ہے۔ وہ ایگزیکٹلی اسی طرح شاعرہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب کن کہتا ہے تو پہلی کاپی پیدا ہوتی ہے، اس میں موومنٹ کے پارٹیکلز جو ہیں وہ ان کو کہتے تھے موومنٹ، حرکت کے جواہر حرکت، جواہر سکون، وہ اشریوں کی زبان ہے، ریسٹ کے پارٹیکلز، حرکت کے پارٹیکلز، ایکٹ کے پارٹیکلز۔ اب کبھی سوچیں، اشریوں نے تین جو پارٹیکل، ٹائم کے پارٹیکل، اسپیس کے پارٹیکل اور حرکت کے پارٹیکل، یہ جو تین پارٹیکل اشریوں نے بتائے ہیں، آپ کبھی سوچیں کہ پلانکین پلانکین میتھمیٹکس فزکس میں کیا یہ تینوں نہیں ہے؟ کیا آلریڈی تینوں پلانکین ایکشن کیا ہے؟ اشرین حرکت کا پارٹیکل، پلانکین ٹائم کیا ہے؟ اشریوں کا وقت، زمانے کا پارٹیکل، اور پلانکین سپیس کیا ہے؟ پلانکین لینتھ، اشریوں کا مکان، زمانے کا پارٹیکل، مکان کا پارٹیکل۔ کچھ اس طرح کل سے یوم ہوا فی شان، کل یوم ہوا فی شان، یوم کا مطلب وہ لمحہ، ہر یوم کو یہاں لمحہ کے، بالکل لمحہ بھی پلانکین۔ اب ہر لمحے میں یہ کتاب نئی پیدا ہو رہی ہے، تو یہ خود بخود جواب تھا اشریوں کی طرف سے زینو کے پیراڈاکس کا۔ زینو نے پہلی مرتبہ یہ پیراڈاکس اٹھایا تھا کہ جب ایک لمحے میں یہاں پر ہوں، اگلے لمحے میں وہاں پر ہوں، اور درمیان میں جہاں لمحہ نہیں ہے اس وقت میں کہیں پر نہیں ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ میں پہلے لمحے میں نقطہ واحد، نقطہ اول پر ہوں، اور اگلے لمحے میں نقطہ دوم پر ہوں، اور درمیان میں اگر کوئی لمحہ اور نقطہ نہیں ہے تو میں وہاں نہیں ہوں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ایگزسٹنس کنٹینیوس نہیں ہے، اور زینو نے کہا تھا کہ موشن از امپاسبل۔ لیکن یہ بڑا ڈیپلی سمجھنے والا نقطہ ہے، اگلے لیکچر کا آغاز اسی کے ساتھ کریں گے، اور میں نے وہ جو حصہ چھوڑنا چاہ رہا تھا کہ 3 ڈائمنشنل آبجیکٹ کی موومنٹ فورتھ میں کیسے دیکھیں گے، اس کو میں نے بہرحال بتا دیا ہے۔ اگر مزید کوئی سوال کے ذریعے اس کی وضاحت باقی ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں، کافی وقت ہو گیا ہے اور سوال جواب بھی ہیں، تو اس لیے آج کا لیکچر یہیں پہ ہی